नाजरीन, इस वक्त खेल वहीं पे पहुंच गया जहां से ये शुरू हुआ था। ये खेल शुरू हुआ था -1 से कि इमरान खान को माइनस करना है, और तब से लेकर अब तक लड़ाई यही चल रही है कि कौम इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। ना इमरान खान हार मानने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी मुखालिफ सियासी जमातें वो ये जानते हैं कि अगर ये आदमी माइनस ना हुआ तो हम बहुत हद तक माइनस हो जाएंगे। अब इस मसले की वजह से अब एक नया दबाव क्रिएट किया जा रहा है, यानी हुकूमत खुलकर कह रही है कि इमरान खान से खुद को अलहदा कर लें तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के बयानिए से, इमरान खान साहब से अपने आप को अलग कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। एक तो बातचीत के लिए मिन्नत तरला कोई नहीं कर रहा। मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हम ये ज़रूर कहते हैं कि मुल्क के लिए हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेस छीन ली गई इदारों से या पार्लियामान से, वो उनको वापस दी जाए, सियासी जमातों को जमहूरी हक उनका लौटाया जाए। उसके लिए वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब इमरान खान साहब को दहशत गर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं जी दहशत गर्द है, मुल्क दुश्मन है। मैं चंद सवालात आपके सामने रखता हूं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने कोई मुसल्ला विंग बनाया हुआ है? आज तक आपको ऐसी कोई खबर मिली? कोई भी नहीं। ये कहते हैं जी असला आ गया, ये आ गया जलसा के अंदर या जलसागाह के अंदर। आज तक दिखाएं ना कितनी बंदूकें इन्होंने देखी हैं। बेशुमार लोगों के साथ बंदूकें बेशुमार देखी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जलसागाह में तो नहीं देखी गई। कोई मुसल्ला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। क्या आज तक कोई बोरी बंद लाश मिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोरी बंद लाशें जो हैं वो जमा की हों? वो जो लोग ये काम करते थे वो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या कोई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स इमरान खान साहब के निकले कि ये भी है, वो भी है, वो भी है? बताएं ना। उस्मान बुज़दार पे इतने घटिया इल्जामात लगाए, एक भी मुकदमा बताएं कहां है उसके ऊपर? एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना कि इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। उसने डील कर दी, उसको छोड़ दिया। वो कहते थे बहुत सारे अफसरान, बुशरा बीबी लगाती थी, वो किधर गए सारे अफसरान जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी? कहते थे जी कि आसिम मुनीर साहब के पास एक फाइल है बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को दिखाई थी। वो फाइल गुम हो गई। उसके बाद कहां गई वो फाइल? उस फाइल के ऊपर कोई एक मुकदमा भी नहीं बना। फिर क्या कोई अलहदगी पसंद तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई है? वो मनसूबा इस तरह का दिया है? क्या कोई टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने की हो? कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने खुद को हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से जख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो, और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा? एक भी वाकया आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी जिंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे, ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फर्क इस मुल्क में खत्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूसे रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आजादी से बात करना चाही वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए। सारे के सारे, किसी एक को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तक को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अब DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इमरान खान से पूछ लिया नाम लिए बगैर कि तुम हो कौन, हमारी हैसियत क्या है। तब से लेकर अब तक लोग लगातार बता रहे हैं DGISPR को कि इमरान खान है कौन और उसकी हैसियत क्या है। लोग बता बता कर थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत और कैरेक्टर इतना बड़ा है कि उसका अहाता लोग नहीं कर पा रहे। कितने सारे मैदान हैं दुनिया के जहां इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया है, चाहे वो फ्लाई काम करने के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, नामूसे रिसालत के हवाले से हो, एक लोगों को मोटिवेशन देने के हवाले से हो,
یعنی عمران خان صاحب نے لیڈر کی تمام اوصاف انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بڑا لیڈر ہے پاکستان کے اندر، کوئی آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی سیاسی جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو تب سے لے کر اب تک لوگ DGISPR کو لگاتار اتنے دنوں سے بتا ہی رہے ہیں کہ یہ ہے عمران خان، یہ ہے عمران خان، یہ ہے عمران خان، اور سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا۔ میں نے ناظرین ایک سروے کروایا سوشل میڈیا پہ، یہ بڑا امپورٹنٹ سروے ہے۔ اس سروے میں نے سوال پوچھا کہ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ عمران خان صاحب جو تنقید کرتے ہیں، کیا وہ تنقید پاکستان کے اوپر ہے یا پاکستان کی پوری فوج کے اوپر ہے یا عاصم منیر صاحب کے اوپر ہے؟ کیونکہ جتنے بھی لوگ عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں عمران خان نے فوج پہ حملہ کر دیا ہے، عمران خان نے ریاست پہ حملہ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ ہم نے سروے کروا لیا۔ اس میں نے سروے جو کروایا نا ایک نئے طریقے سے کروایا، کیونکہ آج کل باٹس ہیں، آج کل جعلی طریقے سے اگر آپ سوال جواب پوچھیں تو وہ آپشن کو کر کے اور اس کے اندر سے وہ اپنی ووٹنگ کروا لیتے ہیں، جعلی ووٹ بھی پڑ جاتے ہیں سرویز کے اندر۔ یہ نیا طریقہ کار ہے، ٹرینڈ ایک چل رہا ہوتا ہے، اچانک سے ایک دم بہت سارے ووٹس پڑتے ہیں تو ٹرینڈ کو چینج کرتے ہیں، لہذا ایک نیا طریقہ ہے، آپ اس سے بھی سروے کروایا کریں۔ اس میں آپ آپشن دے دیں 1 اور 2 اور لوگوں سے کہیں کہ کمنٹ کے اندر لکھیں۔ میں نے لگ بھگ کوئی 650 کے قریب کمنٹس پڑھے ہیں، ابھی تک 650 کمنٹس آئے ہیں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ لوگوں نے کون سا آپشن لیا۔ میں نے کہا جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب پہ تنقید کرنا، پاکستان پر تنقید کرنا اور فوج پہ تنقید کرنا ہے وہ کہیں ہاں، اور جنہیں لگتا ہے کہ عاصم منیر پر تنقید کرنا، پاکستان پر تنقید کرنا اور فوج پہ تنقید کرنا تو آپ نہیں کا آپشن بھی لے سکتے ہیں۔ تو حیرت انگیز طور پہ سب لوگوں نے نہیں کا آپشن لیا۔ مجھے صرف 3 لوگ ملے ہیں جنہوں نے ہاں کا آپشن لیا، یعنی 1 کو چوز کیا۔ 3 لوگ ملے ہیں لگ بھگ 600 لوگوں میں سے، آدھا فیصد بنتا ہے، یعنی آدھا فیصد پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے اس سروے کے مطابق کہ عمران خان صاحب جو تنقید کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر پر، یہ پاکستان کے خلاف ہے یہ بات، یا پاکستان کی فوج کے خلاف ہے یہ بات۔ بھئی یہ تو فوج کے حق میں ہے کہ فوج کا سیاست کے لیے استعمال بند کیا جائے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں عاصم منیر صاحب کو، یہ تو فوج کے حق میں خلاف کیسے ہو گیا؟ تو پاکستانی بھی یہی سوچتے ہیں۔ 99.5% پاکستانیوں نے کہا کہ نہیں، یہ صرف آرمی چیف پہ تنقید عمران خان کر رہے ہیں، ان کی غلط پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہیں، اس تنقید کا کوئی پاکستان کے اوپر اثر نہیں ہے، یہ ریاست کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی فوج کے خلاف سازش نہیں ہے۔ اب 3 لوگ کون ہیں جنہوں نے الٹا ووٹ ڈال دیا، جنہوں نے کہا نہیں یہ فیلڈ مارشل پہ تنقید، پاکستان پہ تنقید ہے؟ ان میں ایک محمد عبید سرفراز ہیں، ان کے ٹوٹل 23 فالوورز ہیں، 2022 میں انہوں نے اکاؤنٹ بنایا تھا، اور ایک عمران صادق صاحب ہیں، ان کے 112 فالوورز ہیں، 2014 میں انہوں نے اکاؤنٹ بنایا تھا۔ ایک ارطغرل بے صاحب ہیں، ان کا یہ کوئی فیک اکاؤنٹ ہے، 172 ان کے فالوورز ہیں، اور 2023 میں انہوں نے اکاؤنٹ بنایا تھا، بس ان لوگوں نے کیا۔ اور کسی صابر بھائی نے ایک بڑا زبردست سروے کروایا، صابر شاکر صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ کے خیال میں DGISPR کس کے ترجمان ہے؟ یہ DGISPR صاحب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ادارے کے اندر بھی جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ بڑا سخت ری ایکشن ہے، اور بہت سارے لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ DGISPR نے کیا ادارے کے اوپر اتنا بڑا خودکش حملہ کر دیا۔ پورے ادارے کی جو ایک امیج ہے جس کو بڑی مشکل سے ادارہ سنبھالتا ہے، اول تو وہ امیج اب انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے پورے ادارے کی خراب ہوئی ہے۔ یہ والی پریس کانفرنس نے تو ایک سونے پہ سہاگا والا کام کر دیا، یعنی سارا ہی کام خراب کر دیا پکڑ کے۔ تو سوال پوچھا صابر شاکر بھائی نے کہ DGISPR کس کی ترجمانی کرتے ہیں؟ آپشن دیے تھے فوج کی، دوسرا آپشن دیا تھا عاصم منیر کی، تیسرا آپشن دیا تھا آل شریف کی۔ تو جناب صرف 6% پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ DGISPR فوج کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اب یہ DGISPR صاحب کو سوچنا چاہیے کہ 94% پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ وہ ترجمانی کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب کی اور شریف خاندان کی، 65% کہتے ہیں عاصم منیر صاحب کی، اور 29% کہتے ہیں آل شریف کی۔ تو فوج کی ترجمانی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی ڈیوٹی فوج کی ترجمانی کرنا ہے، ترجمان پاک فوج کا ان کا عہدہ ہے DGISPR کا، اور یہاں پہ صرف 6% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کو لگتا ہے کہ یا تو وہ عاصم منیر صاحب کی ترجمانی کرتے ہیں یا پھر وہ ترجمانی کرتے ہیں جناب آل شریف کی۔
اب ناظرین فیصل واڈا صاحب اور ایک دو لوگ ہی بچے ہیں جو دھمکیاں لگانے کا کام کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے بعد. بہت سارے لوگ اس کو اون تو کر رہے ہیں. فیصل واڈا نے بڑے عجیب طریقے سے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو گند مارنا شروع کر دیا, اور جی شیخ وقاص اکرم کو ہم کہیں گے ٹومی باہر آؤ, وہ ٹومی باہر آ جائے گا. پھر ان کا ایک چھوٹا ٹومی ہے جو ایم این اے ہے, اسے بھی کہیں گے ٹومی باہر آؤ, وہ بھی باہر آ جائے گا. پھر ایک سینیٹر ہے خرم ذیشان, وہ اب دہشت گرد ہے, اس کے ساتھ وہ کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے. اندازہ کریں آپ, رگڑ کے رکھ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. فیصل واڈا کی دھمکیاں ہی ختم نہیں ہو رہی, میں حیران ہو رہا ہوں, دھمکیاں ہی ختم نہیں ہو رہی. اور پھر جواب تو آنا تھا. سینیٹر خرم ذیشان صاحب کا جواب ہے, انہوں نے کہا واڈا میرے بیٹے کبھی ملو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور تمہاری اوقات کیا ہے. ویسے ان کا آمنا سامنا ہو جائے نا تو میں خرم ذیشان کو اتنا جانتا ہوں کہ فیصل واڈا کے لیے مشکل ہو جائے گی. فیصل واڈا میں حوصلہ نہیں ہے, حوصلہ ہوتا تو 2 دن عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا, حوصلہ نہیں ہے. جاوید ہاشمی صاحب نے بھی فیصل واڈا کو مخاطب کیا, انہوں نے کہا بے نامی سینیٹر کی طرح کے فوج کے ترجمان جس طرح کھل کر سامنے آ گئے ہیں, واضح ہے کہ ان کے پیچھے جو ڈاکو ہیں وہ بھی نقاب اتار کر سامنے آ گئے ہیں. دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ فوج ایک پارٹی کو کچلنے کے لیے خود میدان میں آ گئی ہے. آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں. آپ نے کئی جنگیں جیتی ہوں گی, مگر اس عوام سے جنگ اور عوام نے جس لیڈر عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے ساتھ جنگ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. سارے اکٹھے ہو کے پڑ گئے عمران خان کو, اور اکٹھے ہو کے بھی عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی وہ سمپل یہ ہے. مجھے ناظرین بڑا اچھی طرح یاد ہے, یہ جو بڑکے مارنے والے لوگ ہیں نا, ان کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو سب بچوں کی طرح ہمیں بڑا شوق تھا کہ ہم جانوروں کو دیکھیں, چڑیا گھر جائیں, وہاں پہ بھالو ہے, شیر ہے, چیتا ہے, زرافہ ہے, زیبراز ہوتے ہیں, ہاتھی بھی ہوتا تھا. تو بڑا لگاؤ ہوتا ہے نا بچوں کو جانوروں کے ساتھ, ہمیں بھی تھا. تو ہم اپنے پیرنٹس سے ضد کر کے, باقی بچے بھی سارے, ہم لوگ جاتے تھے چڑیا گھر لاہور میں رہتے تھے, وہاں جاتے تھے دیکھنے کے لیے, چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. تو تب نہ کئی ایسے لوگ آ جاتے تھے جو بڑے اوچھے کام کر رہے ہوتے تھے, بہت عجیب, ایسے جیسے کہ سب کا سکون انہوں نے خراب کیا ہوتا تھا چڑیا گھر میں. کبھی بندر کو چھیڑ, کبھی ہاتھی کو چھیڑ, کبھی اس جانوروں کو چھیڑ. حالانکہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ان جانوروں کو چھیڑنا نہیں ہے. تو جو ببر شیر کا پنجرا تھا نا, اس کے باہر بہت رش لگا ہوا ہوتا تھا. یہ میں اپنے بچپن کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. تو وہاں پہ نا یہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, یہ اب کھڑے ہو گئے وہاں پہ. یہ گنوار قسم کے لوگ تھے, انہیں عقل موت کوئی نہیں تھی, فیملیز کو دیکھنے بھی نہیں دے رہے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے اکٹھے جمگٹا لگا دیا. آوارہ قسم کے لوگ تھے. شیر کو کوئی منہ چڑھا رہا ہے, کوئی اسے آواز نکال رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ میرا اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. میں چھوٹا سا تھا, میں نے دیکھا کہ شیر کافی دیر تک نا وہاں بیٹھا رہا, لیٹا رہا. یہ اس کو کبھی منہ چڑھائے, کبھی آواز نکالے, کبھی کچھ کرے. ایک لڑکا تو ایسا بدتمیز تھا, وہ چھلانگ مار کے اندر جا کے اس کو ہاتھ لگا کے پنجرے کو واپس آ گیا. ڈبل پنجرا ہے نا, اور وہ بڑی عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے. ایک بندے نے پانی منہ میں ڈال کے اس نے کرلی بھی کی. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کسی کو شکایت لگائیں, یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم. اتنے میں نے دیکھا کہ شیر اٹھا اور وہ دھاڑتا ہوا ایک دم پنجرے کی طرف آیا. اور ان لوگوں کی میں نے دوڑیں دیکھی ہیں. یعنی یہ جتنے لوگ شیر کو چھیڑ رہے تھے نا, ان کو میں نے الٹے قدم پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا. حالانکہ سب کو پتا تھا وہ پنجرے میں بند ہے, سب کو پتا تھا کہ وہ جنگلے کے اندر اس کو قید کیا ہوا ہے, سب کو پتا تھا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا اس جیل میں سے. یہی حال آج عمران خان کا ہے. اس کو جیل میں ڈال کے نا بڑے بڑے لوگ بڑکے مارتا ہے, کوئی ادھر چھلانگ مارتا ہے, کوئی ادھر چھلانگ مارتا ہے, کوئی اس کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے, کوئی اس کی بیوی کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے, کوئی اس کی بہن کے بال پکڑ کے کھینچتا ہے, کوئی اسے اوئے توئے کرتا ہے, کوئی اسے گالی دیتا ہے, کوئی اسے ذہنی مریض کہتا ہے, کوئی اسے بدتمیزی کرتا ہے. تو یہ سارے لوگوں کی اوقات بالکل ویسی ہے جیسی وہ پنجرے کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کی تھی. اور شیر بیٹھا ہوا انہیں دیکھ رہا ہے. وہ اندر سے ایک دھاڑ مارتا ہے اور ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. ایک دھاڑ مارتا ہے اندر سے, وہ ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. فرض کریں اگر وہ شیر باہر آ گیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ چڑیا گھر تو کیا لاہور کی باؤنڈری سے باہر نکل جائیں گے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں. تو ناظرین یہ میں نے جو واقعہ دیکھا, مجھے یہ سملیرٹی نظر آ رہی ہے. عمران خان کو بھی پنجرے میں بند کیے ہوئے ایک شیر کی طرح آپ لے سکتے ہیں, جس کو باہر کھڑے ہوئے آوارہ قسم کے لوگ, جن کی اپنی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے اور کوئی ان کے اندر دل گردہ نہیں ہے, وہ اس کو چھیڑ رہے ہیں. اور جس وقت وہ اٹھتا ہے ذرا سا دھاڑتا ہے, ان کی دوڑیں لگتی ہیں. اور اگر کہیں وہ باہر آ گیا اس پنجرے سے تو ان سب کو پتا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا.
اور یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں نا، یہ جو آج مزے لے رہی ہیں، یہ کل کو پچھتائیں گی. جس طرح عمران خان صاحب اپنی زندگی میں اپنی چند غلطیوں پر پچھتاتے رہے نا، اس طرح یہ لوگ بہت پچھتائیں گے، بلکہ ان کو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو کیلکولیٹڈ مسٹیکس کی تھیں، انہوں نے تو تباہیاں ہی پھیر دی ہیں، انہوں نے تو ساری لمٹس ہی کراس کر دی ہیں، اور اس لیول کی لمٹس کراس کی ہیں کہ ان کے پاس کل کو کوئی جسٹیفیکیشن رہے گی بھی نہیں. اب کل منگل ہے، آج منڈے ہے، کل منگل کا دن ہے، دوبارہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کا دن ہے. پچھلی مرتبہ بہت بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے ملاقات کروانے کے لیے، خاص طور پہ پنجاب سے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے. اب ٹاؤٹس دھمکیاں لگا رہے ہیں پہلے سے ہی کہ ملاقات نہیں ہونی عمران خان کی، ہم کروانے ہی نہیں دیں گے ملاقات. اور آبویس ہے جس طرح کا سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دیا، اس کے بعد ملاقات ہونا تھوڑا مشکل ہے. لیکن پشاور کا جلسہ بڑا کامیاب ہوا. اب عمران خان صاحب سب سے پہلے تو پشاور کے جلسے کا ذکر کریں گے، اور پھر وہ ذکر کریں گے عاصم منیر صاحب کو ملنے والے استثنا پہ، اور دوبارہ جو ان کی تعیناتی ہے اس معاملے کے اوپر بھی. لہذا کوشش شاید کی جائے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہ ملنے دیا جائے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کارکن کتنا دباؤ بڑھا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. یہ فیصل واڈا نے اور باقی لوگوں نے جو ٹاؤٹس ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت دور یہاں جیل سے روک دیا جائے گا، نہیں جانے دیا جائے گا جیل کی جانب. اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کل منگل والے دن کیا ہوتا ہے. بہرحال عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو ضرور جائیں گے، کسی صورت ہم نہیں رکنے کے، ہم پہنچیں گے. اور ناظرین ایک اور چیز، یہ جو سہیل آفریدی کا جلسہ چل رہا تھا نا پاکستان تحریک انصاف کا یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پشاور میں، صرف ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، صرف ایک اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک اکاؤنٹ پہ 80,000 لوگ اس کو دیکھ رہے تھے لائیو. ایک اکاؤنٹ پہ 80,000 لوگ اس جلسے کو لائیو دیکھ رہے تھے. ٹک ٹاک پہ الگ چل رہے تھے، ٹویٹر کے اوپر دیگر اکاؤنٹس کے اوپر الگ چل رہے تھے، فیس بک کے اوپر لائیو الگ چل رہا تھا، یوٹیوب کے اوپر کئی چینلز پہ لائیو الگ چل رہا تھا. یعنی الگ الگ پلیٹ فارمز کے اوپر یہ چل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ. صرف ایک پلیٹ فارم پہ 80,000 لوگ دیکھ رہے تھے. ابھی اشر باجوہ صاحب ہیں یا کچھ اور دوست ہیں، وہ جب ڈیٹا اکٹھا کریں گے پتا چلے گا کتنے ملین لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن 80,000 صرف ایک پلیٹ فارم پہ. اب آپ اندازہ کریں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جب لائیو پریس کانفرنس چل رہی تھی، جب پاکستان کے سارے جرنلسٹ بلائے گئے تھے، اسے چند 100 لوگ دیکھ رہے تھے، صرف چند 100 لوگ. اتنا بڑا فرق ہے. وہ انہوں نے پوچھا نا کہ عمران خان تمہاری حیثیت کیا ہے، تم ہو کون؟ یہ حیثیت ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے اور صرف اس کے نام کے اوپر ایک جلسہ ہو رہا ہے، اور اس کے نام کے اوپر جلسہ ہو رہا ہے، اس کا ایک جونیئر لیڈر وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کھڑا ہے، اور صرف ایک اکاؤنٹ پہ 80,000 لوگ دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو سارے اکاؤنٹوں پر ملا کر 10,000 لوگ نہیں دیکھ پائے. سارے اکاؤنٹوں پر ملا کر چند 100 چند ہزار لوگ ہوں گے میکسیمم سارے ملا کر. تو آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں اس سے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہ روزانہ اپنی حیثیت ثابت کرتا ہے. دو صحافی ہیں ناظرین، احمد نورانی صاحب اور جمیل فاروقی صاحب، اور ایک پولیٹیکل فگر ہے سیمابیہ طاہر صاحبہ. ان کے اوپر ناظرین سوشل میڈیا پہ مبینہ طور پہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر علیحدہ مقدمات میں ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا. انتہائی افسوسناک حرکت ہے. احمد نورانی صاحب تو چلے پاکستان میں نہیں ہے، ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا. جس ملک میں وہ ہیں وہاں چلے جائیں اور جا کر اس خبر کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ مقدمہ کریں، آپ کو پتا چل جائے گا. اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ وہاں پہ دیں گے، وہاں جا کر کیس کریں نا جہاں پہ وہ موجود ہیں. پاکستان کے اندر آپ کیسے کیس کر سکتے ہیں؟ دوسرا جو سیمابیہ طاہر صاحبہ ہیں وہ تو پاکستان میں موجود ہیں، جو جمیل فاروقی صاحب ہیں وہ بھی پاکستان میں ہیں. ان کو باروں بار ہی اشتہاری کر دی ہے. بھئی انہیں نوٹس کریں، انہیں بلوائیں، وہ عدالت میں آ کر کھڑے ہو کر جواب دیں گے. انہیں موقع ہی نہیں دیا جواب دینے کا. اس قسم کی پاکستان کے اندر 2 نمبری اور فراڈ ہو رہا ہے. ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا بریگیڈیئر محمد احمد صاحب 97 ایئرز کے ہیں، یہ فرسٹ پی ایم اے لانگ کورس کے ہیں. تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، فوج کے بارے میں ایک پیغام جاری کیا تھا. اب کرنل ریٹائر سہیل انور صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک اپیل کی ہے اور فیلڈ مارشل سے کی ہے کہ جناب بس کر دیں، اب آپ اپنے آپ کو فوج سے الگ کر دیں. اس سے بہت زیادہ متنازع آپ ہو گئے ہیں سیاسی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے فوج کا نقصان ہو رہا ہے. تو اب جو ہے وہ اپیلیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک طرف جو ہے وہ ایکس سروس مین کی ایک سوسائٹی ہے، انہیں اکٹھا کر کے پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا ہے. دوسری طرف جو ریٹائر فوجی افسران آزاد ہیں
وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت بند کرے. یہ بات تو قائد اعظم نے بھی کہی تھی. قائد اعظم کی بات نہیں مانی تو کسی اور کی کیا مانی جائے گی. اب ناظرین آخری خبر, مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. یہ ذرا سٹیٹمنٹ سنیں آپ. وہ کہہ رہے ہیں شکر کریں فوج صرف پریس کانفرنس کر کے جواب دے رہی ہے, ورنہ اس سے بہت کم گناہ پر مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈتی رہی ہیں. یعنی فوج کے اوپر اتنا سنگین الزام کہ یعنی کوئی کچھ کرتا بھی نہیں اور ان کے بچے غائب کر دیے جاتے ہیں اور مائیں پھر اپنے بچے ڈھونڈتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شکر کریں کہ فوج صرف پریس کانفرنس کر رہی ہے ورنہ وہ جبری طور پہ لاپتہ بھی کر سکتی ہے. یہ کلیئرٹی ہے نا کہ مائیں اپنے بچے ڈھونڈتی رہی ہیں, یا تو جبری طور پہ لاپتہ کر دیں گے یا مار کے لاش چھپا دیں گے. تو فوج کے اوپر اتنا گھنونا اور گھٹیا الزام کس نے لگایا؟ مصطفیٰ کمال نے لگایا. کمال نہیں کر دیا. اچھا وہ اگر اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بوری بند لاشیں, یہ بھتہ خوری, یہ جگہ ٹیکس, یہ اغوا برائے تاوان اور چائنا کٹنگ, یہ واقعی بہت چھوٹے چھوٹے جرائم تھے. انصاف مانگنا, رول آف لا مانگنا, مینڈیٹ کا احترام مانگنا, آزاد عدلیہ مانگنا, آئین کا احترام مانگنا, یہ بڑے جرائم ہیں میرے خیال میں. جو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے تو پھر یہ چھوٹے جرائم جو ہیں وہ یہی والے ہیں کہ کوئی بوری بند لاش مل جائے, کوئی جو ہے وہ بھتہ خوری ہو جائے, کوئی جو جگہ ٹیکس کسی سے لے لیں, کوئی چائنا کٹنگ کر لے, کوئی اغوا برائے تاوان کر لیں, کوئی اور گیم کر لیں, کوئی سمگلنگ کر لیں. یہ چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں نا, بہت چھوٹے چھوٹے جرائم. قتل کر دیں کسی کو, بار بار قتل و غارت گری کی جائے, چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ کلنگ, یہ چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں. بڑے جرائم ہیں کہ آپ انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں, آزادی اظہار رائے مانگیں, آپ قانون کا احترام مانگیں اور آپ رول آف لا کا آپ مطالبہ کر دیں. اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں, آپ اندازہ کریں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.